बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पीछे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आपने बड़ी पसंद की कि आपके बच्चों का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़, और आपके बच्चे किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। हर माँ, हर मेरे पास जो आस्ताने पे भी हर माँ आती है, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा ध्यान नहीं देता, फोकस नहीं करता, खुदा ना करे कोई नशे की तरफ है, खुदा ना करे कोई मीडिया की तरफ है, कोई सोशल पे या कोई बदतमीजी करता है या वो टाइम नहीं देता। तो आज मैंने बड़ी मुख्तसर बात करूँगा कि आप जो वो बच्चे, वो टॉपर बच्चे, वो जिनके अंदर ये 5 खूबियाँ होती हैं, वो टॉपर बच्चे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टॉपर बने, आपका बच्चा क्लास में अव्वल आए, आपका बच्चा अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीएसपी अफसर बने, फौज बन जाए, जिंदगी के जिस फील्ड में भी जाए, एक रोल मॉडल हो, एक मिसाली बच्चा हो, तो अगर आपने ये 5 बातें, 5 चीजें उसके अंदर हैं या आपने पैदा कर दी हैं, तो आपका बच्चे को दुनिया की कोई ताकत टॉपर होने से और अपनी फील्ड का मार्शल बड़ा आदमी बनने से नहीं रोक सकता। यहाँ मैं एक और बात करूँगा। पीछे हमने वो तो बात करती थी कि टॉपर बच्चे में क्या होगा। दूसरी बात है कि गलती कि पेरेंट्स कौन सी 5 गलतियां करते हैं, टॉपर बच्चे में कौन सी 5 खूबियां होती हैं, और वालदैन कौन सी बड़ी 5 गलतियां करते हैं जिनकी वजह से बच्चा अपसेट होके डी ट्रैक होता है, पढ़ाई छोड़ देता, कदम नहीं। आज हम बात करेंगे ज़हीन और टॉपर बच्चों की 5 खूबियां और वालदैन की 5 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से बच्चे नहीं पढ़ते। और दूसरी बात आखिर में अपना तजिया भी बताऊंगा, वो वजीफा भी बताऊंगा, वो होम्यो मेडिसिन भी बताऊंगा जिससे बच्चे परफॉर्म करते हैं। और यकीन करें, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ ताश नहीं कर रहा, मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ। अल्लाह ने, जब मैं इस फील्ड में आया तो मेरा एक बड़ा ड्रीम था, ख्वाब था कि मैं अपने बच्चों को एमबीबीएस डॉक्टर बनाऊँ। मेरे ये था कि मैं, क्योंकि शफा के वाले से, खिदमत के वाले से अल्लाह ने तौफीक दी। अब आखिरी बेटी है जो लास्ट ईयर में है, बाकी बेटी का ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जॉब करती है बीबीएस से। दूसरी बच्ची जो शहादत मिली। तो मैंने अपने ज़ाती तजर्बे को, फिर मैं प्रोफेसर रहा हूँ कॉलेज में, 12 साल पढ़ाया कॉलेज में और बुनियादी तौर पे प्रोफेसर था मैंने। फिर माएँ मेरे पास आती हैं कि क्या करें कि बच्चे पढ़ें, बच्चे फोकस करें, बच्चे टॉपर हों, बच्चे क्लास में अव्वल आए, हर फील्ड हर मैदान में। आज हम वो आपसे शेयर करते हैं। अगर आपने इन पॉइंट्स पे गौर कर लिया, ये चीज़ें लिख ली, तो आपके बच्चे को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, कोई भी जो उस टाइप का एग्जाम है, MLA का, बाहर से बच्चे चाइना उसके सामने से पढ़ के आते हैं, उनको क्या करना है, यहाँ क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स में बात करेगा। अगर आपने ये देख ली, अपने बच्चों को दिखा ली और पॉइंट्स पे गौर किया, तो दुनिया की कोई ताकत आपके बच्चों को सरे फहरिस्त या रोल मॉडल या टॉपर बनने से नहीं रोक सकती। बच्चों की खूबियां, पहला काम ये करना कि वक्त की सही तकसीम। जो टॉपर बच्चा होता है, वक्त की सही तकसीम करता है। उसे पता होता है मैंने किस वक्त पढ़ना है, किस वक्त मैंने वॉक करनी है, किस वक्त नाश्ता करना है, किस वक्त खाना खाना है, किस वक्त मैंने बाहर बैठना है, किस तरह नींद लेनी है। उसको वक्त की तकसीम का आर्ट आता है। जो बच्चे वक्त की तकसीम का आर्ट नहीं जानते, वो कभी कामयाब नहीं होते। यहाँ पे मैं ये दुआ कर दूँ, हमारे मौजू के अंदर इसमें कुछ, अगर आप बच्चों को, जो बच्चे आपके नाश्ते में अगर आपको बादाम और ताकतवर चीज़ें दें ताकि उनके पट्टे मजबूत रहें और उनकी नींद का ख्याल रखें, उनके घर को, उसको तकसीम, वक्त की तकसीम करना जानता हो, किस वक्त मैंने नाश्ता करना है, किस वक्त मैंने खाना खाना है, किस वक्त मैंने रेस्ट करनी है, किस वक्त मैंने पढ़ना है, और पढ़ने के लिए मुझे कौन सा माहौल डिमांड है। जो वक्त की तकसीम, वक्त को डिस्ट्रीब्यूट करने का आर्ट बच्चा सीखता है ना, वो बच्चा परफॉर्म करता है। उसे समझ आती है कि हम, कुछ बच्चे क्या गलती क्या करते हैं कि वो सारा दिन ना पढ़ रहे हैं, ना सैर कर रहे हैं, ना। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि यार, आप ना लाइफ को एंजॉय करते हैं, ना आप पढ़ते हैं, तो दोगले से बन के माशरे में फिर रहे हैं। अगर आप वक्त की तकसीम का आर्ट जान गया बच्चा कि मैंने किस वक्त क्या करना है, तो यकीन करे उसको, तो वो दोगला नहीं रहता, वो ग्रे जोन में नहीं रहता, वो ब्लैक एंड व्हाइट होता, मैंने ये करना है, ये नहीं करना। दुनिया में काम बंदे पता कौन है, जो ग्रे जोन में रहते हैं, उन्हें पता नहीं होता मैंने क्या करना है। तो वक्त की तकसीम, वक्त को कैसे बांटना है, किस वक्त क्या करना है, अगर ये बच्चा सीख गया है, उसकी सैर, उसकी नींद, उसका आराम, उसका खाना, उसका पीना, उसके बच्चे फैमिली के साथ कंपनी और पढ़ाई का वक्त, जो बच्चा सीख जाता है, उसको दुनिया को तक नहीं रोक सकती। वो हमेशा टॉपर होता है, रोल मॉडल होता है, वो एक मुआशरे के लिए बेहतरीन इंसान बन के होता है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा जो पॉइंट है ना, मुझे आपने इम्तहान से देना है। मैं खुद में शामिल था। मेरे सारे दोस्त आज तक मुझे कंप्लेन करते कि हम वीसीआर भी देखना, फिल्में भी देखनी, हमने क्रिकेट खेलनी, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलनी, कैरम बोर्ड खेलना, ताश खेलनी, वो सारे काम करने। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ शराब जना नहीं, उधर भी कभी अल्लाह ने दूर रखा। लेकिन लड़कों वाले सारे काम, मेरे दोस्त आज तक ना, जब उन्हें कहता है मैं फकीर दरवेश बन गया, वो सारे कहते कि हमें उसने बर्बाद कर। मैंने बर्बाद नहीं किया था। करते क्या है बच्चे, मैं क्या करता था, मैं सारा साल ना रोजाना पढ़ाई करता था, चाहे 2 घंटे चाहे घंटा, सारा साल। अब खेलने, क्रिकेट खेलनी, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलनी, टेबल टेनिस खेलना, दौड़ें, एक्सपर्ट, टीवी शीवी, बच्चों के साथ सारी एक्टिविटी करनी। लेकिन रात को मैं पहले दिन से आखिर साल तक 2 से 3 घंटे पढ़ता था। सारा दिन अपने सारे दिन एंजॉय करना, लाइफ करनी। तो जो बच्चे रोजाना पढ़ाई करते हैं, चाहे थोड़ी करते हैं, ज्यादा करते हैं, ये जिसको आदत पड़ दे वो ठीक होता है। एक बात।
دوسری بات روزانہ پڑھائی میں ایک اور بڑھیا بات آپ سے شیئر کروں گا. اگر جو پڑھائی کرتے ہیں نا، اگر آپ چیزیں یاد کرتے ہیں، یاد کرنے کے بعد اگر آپ چیزیں لکھ لیتے ہیں، اور لکھنے کے بعد جب آپ چیزیں چیک کرتے ہیں کہ میری کون سی غلطیاں ہیں، اسی چیز کے پیچھے اگلے صفحے پہ غلطیاں لکھیں. یہ میں اس وقت میں بچہ تھا، لیکن پتہ میرے ذہن میں کیسے آیا. دوبارہ جب وہ ہمارے دور میں انگلش جو سمری کو جو چیز کو پڑھتا تھا نا، پہلے ان غلطیوں کو یاد کرتا تھا. میں نے ایک چیز یاد کر لی، اس کو دوبارہ چیک کیا کہ میں نے یہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، اس میں غلطیاں نہیں غلطیاں میں ساتھ لکھ لیتا تھا. دوبارہ جب دہرائی کا ٹائم آنا تو میں نے پہلے ان غلطیوں کو یاد کرنا. تو میں یقین کریں جب ان غلطیوں کو یاد کیا، دوبارہ کبھی غلطی نہیں ہوتی تھی. یعنی کہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے، اور لکھنا، اس کو لکھنے کے بعد اپنی غلطیوں کو نیچے نوٹ دے کے لکھنا کہ آج جو میں نے یاد کرنے کے بعد دوبارہ چیک کیا تو یہ غلطیاں تھی. لکھنے سے آپ کو غلطیاں دور ہو جاتی، پھر آپ سے غلطی نہیں ہوتی، آپ ٹھیک رہتے. یہ وہ آرٹ ہے. روزانہ پڑھیں، غلطیاں نکال لیں، غلطیوں کو دوبارہ یاد کریں، روزانہ باقاعدہ پڑھیں، باقی سارے مشاغل آپ کریں، تو پھر انشاءاللہ جو بچہ روزانہ پڑھتا ہے اس کو مشکل نہیں آتی، اور آخر میں جو پرابلم ہی نہیں آتی، بڑے آرام سے اچھے نمبر لے. تیسرا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو پڑھائی میں کچھ بچے غلطیاں کرتے ہیں، جب آپ نے پڑھائی کرنی ہے نا، کچھ لوگ بچے غلطیاں کرتے ہیں، پراپر یکسوئی توجہ سے پڑھنا ہے. کچھ بچے پتہ کرتے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، دوست بھی بیٹھے ہیں، بہن بھی بیٹھے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہیں، ٹی وی بھی چل رہا ہے، میوزک بھی چل رہا ہے، موبائل پہ ٹک ٹاک بھی چل رہی ہے، لیپ ٹاپ کھلا. نہیں 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 نہیں. رزلٹ آپ کب پاتے ہیں؟ جب آپ یکسوئی حاصل کرتے ہیں، جب آپ ارتکاز حاصل کرتے ہیں، جب کسی چیز میں ڈوب جاتے ہیں. اگر آپ نے اپنے دائیں بائیں سے کٹ کے ڈسکنیکٹ ہو کے، جیسے آپ روحانی لوگ مراقبہ کرتے ہیں کہ ساری چیزوں سے دھیان ہٹا کے صرف ایک چیز پہ جب آپ آرٹ سیکھ لیتے ہیں، آپ کو یکسوئی آ جاتی ہے. آپ کا اپنے سبجیکٹ پہ، اپنے پیپر پہ، اپنے جو چیز آپ تیاری کر رہے ہیں، صرف اس پہ آپ اگر دھیان ہے، اگر 2-4 گھنٹے آپ لگاتے ہیں، وہ پڑھائی 10 گھنٹوں سے بہتر ہے جو دھیان لگائے بغیر آ رہی. یعنی کہ جب آپ نے پڑھائی کرنی ہے تو یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، باقی چیزوں سے ہٹ کے اگر آپ کرتے ہیں، یہ وہ اہم پوائنٹ ہے. جو چیز آپ یاد کرتے ہیں آپ کے دماغ پہ حفظ ہو جاتی ہے، چپک جاتی ہے، اور دیر تک آپ کو یاد رہتی ہے. اگر آپ یہ یکسوئی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نہیں کرتے تو پھر چیزیں آپ کو یاد بھی نہیں ہوتی، پھر آپ کا ہاف سی تیاری ہوتی، کبھی تیاری کبھی نہیں، تو پھر آپ وہ بہتر رزلٹ بھی نہیں پا سکتے. چوتھا بڑا اہم پوائنٹ ہے جو اکثر جو ہمارے پیرنٹس خیال نہیں کرتے. یہاں میں ایک بات کلیئر کر دوں، جو غیر معمولی ٹیلنٹ ہوتا ہے نا، وہ ہر صورت میں نکل جاتا ہے. پرابلم کیا آ رہی؟ جو غیر معمولی ٹیلنٹ نہیں ہے اس کو ہم کیسے سدھاریں؟ غیر معمولی ٹیلنٹ والا مدد نکل جاتا ہے. مجھے ہمارے ماں باپ پتہ ہی نہیں تھا، بچے پڑھی جا رہے ہیں. اور دوسری بات کیا تھا، 200 سے میں 2 بچے نکلے. ہاں، آج کا پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک ہو. جو غیر معمولی جو اس میں دھیان ہے کہ آپ نے بچے کو سوال کرنے کی عادت ڈالنی ہے. اگر بچہ سوال کرتا ہے نا، تو وہ یہ آرٹ ہے اس کے اندر. اس کو اسکول سے، اپنے ٹیچر سے، اپنی ہر جگہ سوال کرنے کا آرٹ اگر آتا ہے، وہ بچہ جس کو سوال کرنے کا آتا ہے، اس کے اندر کوئی الجھن ہے، کوئی گرے زون ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ سوال کر کے اس کا جواب لے کے سوتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میری 2 دوست ہی ہیں تو ایک کمشنر، ایک ڈی اے جی بن گیا پولیس میں. تو اس کے دونوں پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو ہماری دونوں بچے تھے نا، یہ پڑھائی میں اتنے کنسرن تھے کہ جب تک ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی، جب تک یہ سمجھ نہیں، بیٹھ کے روتے تھے دونوں کہ نہیں میں کیسے صبح اسکول جاؤں گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو ہم نے پھر اس کو جب سمجھا دینا، پھر انہیں سنا. بچے کے اندر یہ انٹیوشن، یہ دھیان، یہ توجہ، یہ اس کے کنسرن ہو جائے کہ اس کو نا، جب تک اس کو حل نہ ملتے ہے، جب اس کو سمجھ نہ آ جائے، جب تک وہ کل کا کام نہ کر لے. یہ وہ ٹاپر بچے کی نشانی ہوتی ہے. وہ سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے دائیں بائیں، وہ سوال کرتا ہے. مجھے ابھی بھی یاد، جب میں کچھ عرصہ پہلے گاؤں میں گیا تو ساتھ والے گاؤں میں پڑھا لکھا رہی تو بچی میرے پاس آتی تھی. اس سے پوچھنا صاحب مجھے یہ بتایا، مجھے یہ بتایا، مجھے یہ بتایا. میں نے اس کا ٹیلنٹ دیکھا، میں کہ بچی تیاری کرو، CS کر کے وہ ٹاپر بن گیا. آج کل وزارت داخلہ، وزارت خارجہ میں کام کر رہی ہے. جو بچہ جس کے اندر کھوج ہوتی، تلاش ہوتی، جستجو ہوتی ہے نا، اس کو پروموٹ کریں، اس کو سیکھنے کا موقع دیں. لہٰذا ایسے بچے جو سیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ان کو سوال کرنے کی اجازت دیں اور ان کی پیاس بجھائیں. جب ان کی پیاس بجھے گی، ان کی تشنگی بجھے گی، وہ پراپر رزلٹ دیں گے. آگے بڑا پوائنٹ ہے جو کبھی رہے گا نہیں جاتا. میں اس پہ بڑا بلیو کرتا ہوں. محنت محنت محنت. یعنی کہ اگر 5واں پارٹ آپ کو یہ آگے آپ محنت کرنے کا آرٹ سیکھ گئے ہیں تو محنت کبھی رہے. اللہ بڑا عادل ہے. میں کہتا ہوں تو اللہ یہ نہیں کہ اللہ اگر مقام دینا چلا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، بڑی سعادت ہے. لیکن اللہ یہاں بھی دعائیں سنتا ہے. کٹیا میں، گاؤں میں، کسی نہر کے کنارے، کسی پہاڑی کنارے، کسی جنگل سے بیابان میں کوئی بندہ بیٹھا، وہاں بھی اسی طرح. جب کوئی اللہ نے ایک فارمولا بناتے کہ جو محنت کرے گا میں اس کو پھل دوں گا. محنت ہی اگر بچہ بن گیا ہے، اور محنت والا بچہ ہمیشہ آگے نکلتا ہے، وہ سیکھتا ہے، لرن کرتا ہے چیزوں کو. جس بچے کے اندر یہ 5واں ہمارا پوائنٹ ہے، محنت کا آرٹ آ گیا، وہ دستک بار بار دیتا ہے رب کو، دستک بار بار کتابوں کو دیتا ہے، دستک بار بار ٹیچروں کو دیتا ہے، دستک بار بار اکیڈمیوں میں دیتا ہے. اس کی پریٹی ہوتی ہے. تو ایسا بچہ ناکام کبھی نہیں ہوتا. لہٰذا جو بچہ محنت کرتا ہے نا، یہ 5ویں خوبی وہ کامیاب ہوتی ہے. تو بچوں کی ہم نے 5 خوبیاں بتا دی. اب ہم والدین کی وہ بڑی 5 غلطیاں بتاتے ہیں جن کی وجہ سے انٹیلیجنٹ بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ذہین بچے بھی کولیپس آ جاتے ہیں، جن کی وجہ سے بچے جب نیچرل ٹیلنٹ رکھتے ہوئے آ جاتا ہے
ان غلطیوں پہ بات کرتے ہیں. خدا کے لیے پیرنٹس ان غلطیوں سے پرہیز کریں تاکہ آپ کا بچہ خراب نہ ہو, آپ کا ٹیلنٹ ضائع نہ ہو, آپ کا مستقبل خراب نہ ہو, آپ کا حال نہ خراب ہو, آپ کی سب سے قیمتی چیز ضائع نہ ہو. آج کی ماں اور باپ نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے, وہ بچے کو پریشر کوکر میں ڈال دیتے ہیں. جو مائیں اور جو باپ بچے کو پریشر کوکر میں ڈالتا ہے وہ بچہ فیل ہو جاتا ہے, وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے, اس کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب دوسری بات ہے, مجھے کئی ایسے بچے ملے جو کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں نا, ماں باپ نے پریشر ڈالا ہوا تھا, ہم نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. کئی بچے ایسے پڑھائی کے بدل کے ماں باپ نے پریشر ڈالا ہوا تھا, تم نے یہ نمبر لینے ہیں, تم نے یہ نمبر نہیں لیے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھی اگر بچے کے اندر آرٹ نہیں ہے, بچے کے اندر ٹیلنٹ نہیں, تو آپ جتنا مرضی زور لو, بچے پہ پریشر نہ ڈالے. پھر یہاں میں ایک کلیئر کر دوں, اسپیشلی 9ویں 10ویں کے بچے پہ پریشر بالکل ڈالنے والی غلطی کرنی. میں نے بے شمار بچے دیکھے ہیں جو بچہ خدا نہ کرے, کروڑ بار نہ کرے کہ آپ کا بچہ کسی ایسے حادثے کا شکار ہو. جب 10ویں کا رزلٹ آتا ہے تو سب سے زیادہ بچے خودکشی اس میں کرتے ہیں. ان کی بلوغت کا ٹائم ہوتا ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے. کوئی بچہ ایم اے کے بعد بی اے کے بعد خودکشی نہیں کرتا. بچے کو پریشر اتنا تو فیل ہو, یہ ہو جائے گا, مامے کے سامنے شروع خاندان کے سامنے, محلے کے سامنے بچے کے اندر پریشر کوکر نہ ڈالیں. اور اگر بچے کا ٹیلنٹ نہیں ہے تو اس کو آرٹ سکھا دیں, کوئی اور کام سکھا دیں, اس کو پریشر سے آزاد کریں, اس کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق, اس کی نژاد کے مطابق, اس کی صلاحیت کے مطابق اس کو اجمیر دیں. جب آپ یہ کریں گے وہ کام جو ہے, بچے کو پھر جب پریشر کوکر ڈالتے ہیں بچہ کلیپس کر جاتا ہے, خوف زدہ ہوتا ہے, اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اس کا ذہن کام نہیں کرتا, ذہن کا اس کو یادداشت کمزور ہوتی ہے, وہ فیل ہو جاتا ہے. والدین بچوں کو پریشر کوکر میں ڈالنے والی غلطی بالکل نہ کریں. کچھ پیرنٹس میں پہلے یہ رواج تھا کہ وہ دوسرا جو ہمارا پوائنٹ ہے والدین کی غلطی والا, کچھ پیرنٹس بڑی غلطی کرتے تھے کہ سختی 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 مارکیٹ ہے, وہ دور اب نہیں رہا, وہ فرینڈلی پیرنٹس آ گیا. کچھ بچے پہلے بات پتہ کرتے تھے کہ بچے کی جائز بات بھی نہیں ماننی. آج کل وہ ماحول نہیں ہے, یہ نئی بریڈ ہے, یہ نئے لوگ ہیں. اگر آپ بچے کی جائز بات نہیں مانتے تو بڑی خطرناک بات ہے. اگر بچہ کہتا ہے مجھے اسکول میں پرابلم ہے, مجھے کلاس میں پرابلم ہے, مجھے سبجیکٹ میں پرابلم ہے, مجھے ٹیچر سے پرابلم ہے, مجھے اکیڈمی میں پرابلم ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو بچے کی بات کو دھیان سے سنیں. بچے کی بات سنیں گے تو پھر رزلٹ. اگر آپ کہتے ہیں بچے کی بات جائز بھی نہیں سننی, میں نے تیری بات ماننی نہیں, وہ خطرناک بات ہے. آپ نے جائز بچے کی بات ماننی ہے, اس کے اسکول سے ریلیونٹ, اس کے ٹیچر کے ریلیونٹ, اس کی کلاس والوں کے ریلیونٹ, اس کے سبجیکٹ سے. میں مثال دیتا ہوں, مجھے ہسٹری سے لگاؤ تھا, مجھے میتھ اچھا نہیں لگتا تھا. اب میرا بیٹا اس کو میتھ لگا ہوا ہے, وہ میتھ کو فر کرتا ہے. ہر بندے کا فطری رجحان ہے, کچھ بچے میتھ کی طرف ہے, کچھ ہسٹری کی طرف ہے, کوئی لٹریچر کی. تو آگے ہم بات کریں گے. تو بچے کو میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ بچے کو اپنا اس کی مرضی کے خلاف چلانے کی غلطی نہ کرے. اگر بچہ کوئی جائز بات آپ سے کرتا ہے, کوئی جائز مطالبہ کرتا ہے, کوئی کتابیں مانگتا ہے, اکیڈمی مانگتا ہے, کوئی ٹیچر چینج کرنے کی بات کرتا ہے, کوئی اسکول کی, کوئی کالج کی کرتا ہے, تو اس کو بات سنیں اور اس کے جائز مطالبے کو حل کریں تاکہ بچہ یکسو ہو کے دھیان سے اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دے سکے. تیسرا جو ہے والدین غلطی کرتے ہیں جو غلطی والدین کو نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں خدا کے لیے سے بات آ جائے. ہماری جو اسپیشلی خواتین ہیں, ان کو دورہ پڑ گیا قسم کا, میرا بچہ کہاں پڑھتا ہے, فلاں کا بچہ کہاں پڑھتا ہے, میرا بچہ یہاں پڑھتا ہے, سوسائٹی میں کیسے بتائیں گے میرا بچہ وہاں پڑھتا ہے, یہاں پڑھتا ہے, یہ پڑھتا ہے. میں اکثر کو اپنی مثال نہیں دیتا, میں نے ساری زندگی ہزار والے ہزار فیس میں وہاں بچے پڑھائے ہیں, تو آپ 50,000 دے رہے ہیں فیسیں, فلاں دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, تو اس سے آپ کے بچے میں ٹیلنٹ ہے ضرور کریں, اتنا پیسہ ہی برباد کریں, پھر بچوں کا موازنہ نہ کریں. وہ ماں باپ جو بچے کا بات موازنہ کرتے, تو پیڑا, تو نکما, تو جاہل, تو ایسا, فلاں کا بچہ ایسا, فلاں کا بچہ ایسا, فلاں کا بچہ, ایسی بات سے بچہ اپسیٹ ہوتا ہے. بچے کو موازنہ کر کے اس کا کانفیڈنس ڈیریل نہ کریں, اس کی کانفیڈنس کو کمزور نہ کریں. بچے کو ہمت دے, حوصلہ دے تاکہ بچہ موٹیویٹڈ ہو کے پڑھے لے. بچے کو موازنہ کر کے نا اس کی شخصیت کو پامال نہ کریں, اس کی شخصیت کو مسح نہ کریں, اس کو موازنے کی اذیت سے, ٹارچر سے, پل سرا سے نہ گزاریں, اس کو نارمل رکھیں تاکہ بچہ پرفارم کرے. چوتھا بڑا اہم پوائنٹ جو ماں باپ غلطی کرتے ہیں, کچھ میرے گھروں میں دیکھا, کچھ بچوں کو دیکھا کہ میرے پاس بھی جب آتی ہے نا, بچہ اوائڈ کرتا ہے ماں کو, بچہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے باپ کو, بچہ اوائڈ کر رہا ہوتا ہے فیملی کو, بچہ بھاگتا ہے دور ان سے. میں حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہے, کیا غلطی کرتے ہیں. میں نے نوٹ کیا کہ جو پیرنٹس ہر وقت بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, ہر وقت ڈانٹ دیں, ہر وقت ڈیمورلائز کرتے ہیں, ہر وقت اس کی بےزتی کرتے ہیں, ہر وقت اس کو نکما, ہر فلاں, یہ وہ, اس کی شخصیت کو مسخ کرتے ہیں, یعنی کہ ڈانٹ ڈپٹ, نصیحت, مشورے بارش کرتے رہتے ہیں, تم یہ نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیا. بچہ اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ بچہ نہ اوائڈ کرتا ہے, کہتا ہے میں گھر نہ جاؤں, میں باہر چلا جاؤں, اور میں ان کے سامنے نہ جاؤں. وہ دائیں بائیں بیٹھ لے گا, اگر زیادہ تنگ کریں گے وہ سالہ کھو رہے گا, کوئی چیز کھو رہے گا, آپ کو شو کرے گا میں پڑھ رہا ہوں, پڑھ نہیں ہوتا. لیکن بچے کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ, نصیحت, مشورہ نہ کریں.
اس کو موٹیویٹ ضرور کریں, لیکچر ضرور دیں, اس کو ہیلپ کریں, اس کے اندر اس کو بیدار کریں, اس کو آن کریں کہ پتر یہ کر, وہ کر, ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. آج کا بچہ پریشر والا نہیں ہے, ڈانٹ ٹپٹ نصیحت مشورہ 24 گھنٹے اس کان میں ٹھوکی جا رہے ہیں. جو پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں, بچہ بددل ہو کے خوفزدہ ہو کے پڑھائی چھوڑ دیتا ہے, پھر وہ اچھا رزلٹ نہیں دیتا. پیرنٹس کو یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. اور جو پانچواں پارٹ پیرنٹس غلطی کرتے ہیں, خدا کے لیے سی باز آ جائے, پیرنٹس نمبروں کی گیم میں ایسا الجھتے ہیں, فلانے کا نمبر انہیں آ گیا, تیرے کیوں نہیں آئے, تمہاری میری بیٹی تم نے ایسے شرمندہ کر دیا, فلاں کر. بچی معصوم سینسٹیو, پہلی بلوغت کا اس کے اندر طوفان کڑائی لے چکا ہوتا, بچے کے اندر بھی وہ جو اس کے اندر جنسی ایک تبدیلی کا دور شروع ہو گیا, اس میں بھی الجھا ہوتا ہے, اس میں بھی بچہ بچی الجھے ہوتے ہیں. تو ان پر نمبروں کا ایسا پریشر ڈالتے ہیں, ان کے اوپر نمبروں کا ایسا زور ڈالتے ہیں, نمبر لینے, اتنے نمبر نہ لیے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اور بچہ بیچارہ کانپ رہے, کچھ رزلٹ جب آتے ہیں بچے کانپ رہے ہوتے ہیں, کچھ بے ہوش ہو جاتے ہیں. کچھ میں میڈیکل میں جب بچوں کے میں نے 2 دفعہ ساتھ کیا تو کچھ بچے بے ہوش ہو کے باہر نکلے, کچھ وامٹنگ کر رہے تھے, کچھ الٹی کر رہے تھے. میں نے کہا کیا ہوا ہے بچوں کو, جب میں نے پیچھا بچے بے ہوش ہو گئے. تو بچوں نے ایک بات کی کہ جو پیپر ہے, میرے جو ماں باپ نے نمبر مانگی, میرے پیپر اتنا مجھے پڑھا تو مجھے سمجھ آ گئی میں اتنے نمبر نہیں لے سکتا, میرا دماغ آؤٹ ہو گیا, میرا دماغ کولیپس کر گیا. لہٰذا جب بچوں کو آپ نمبرز کا پہاڑ ان کے سر پہ رکھتے ہیں, نمبر کا طوفان ان کے سر پہ لاتے ہیں, بچے اس سے الجھ جاتے ہیں, بچوں کو سمجھ نہیں آتے, بچے کولیپس کر دیتے ہیں. لہٰذا پیرنٹس خدا کے لیے یہ نمبروں والا طوفان, نمبروں والا پریشر, نمبروں والا پہاڑ, نمبروں والا ٹارچر بچوں کو نہ دیں, تاکہ وہ کلیئر ہو, تاکہ وہ بچے دھیان سے دیں اور وہ کانفیڈینس دیں. پھر دوسرا جب پیپر ہوگا بچے کوئی بات نہیں, جو ہوگا ٹھیک ہو جائے گا. بچے بعض کو اتنے خوف کا شکار ہوتے ہیں, اپسٹ ہو جاتے ہیں. اب آخر میں ایک اور بات یاد کروں گا کہ میں یہاں اکثر کہتا ہوں کہ آپ جب پیرنٹس ہوتے ہیں نا, بچے مثلا میرے بچے ہیں تو مجھے سب بچوں کو پتا تھا کس کا نیچر و جان کیا ہے. خدا کے لیے پہلے دیکھیں کہ آپ کے بچوں کا, یہ میرا مشورہ ہے, آپ مجھے 5 پوائنٹس میں نے اچھے بچوں کے دے دیے, پیرنٹس کو بتا دیا. میں آپ کو تجزیہ بتا رہا ہوں, بچوں کو ان کے ٹیلنٹ کے مطابق سبجیکٹ دیں. اگر مثلا کسی کے بچے کا آرٹ سے ریلیونٹ ٹیلنٹ ہے, آرٹ میں دیں, کسی کو میتھ کا ہے میتھ میں دیں, کسی کو میڈیکل کا ہے میڈیکل میں دیں, کسی میں کریٹیوٹی وہ دیں. بس میں اکثر مثال دیتا ہوتا ہوں, میں باقی تو نہیں بتاتا. کسی پر کوئی بھی بچہ اگر آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے 3 ڈیٹ پہ, 12 پہ, 21 پہ, 30 پہ, کسی بھی مہینے کی 3, 12, 21, 30, یہ 3 کا نمبر ہے, تو یہ بزنس گروپ ہے. میں ہزاروں کو ڈیٹے اکٹھے کیے ہیں, ان کو بزنس کی ایجوکیشن دیں. ہزاروں ملازم ان کے پاس ہوتے ہیں, تو وہ پڑھتے ہیں, لکھ کرتے باقی نمبر سارے پڑھیں. ہاں اگر کسی کا رجحان 3 نمبر میں پیدا ایسا ہو گیا جو بچہ نیچرل ٹیلنٹڈ ہے, تو اس کو آپ اور بھی کرا سکتے ہیں. لیکن اس کا نیچرل ٹیلنٹ ہے 2 والا 12, 2 والا 11 والا, 20 والا, 29 والا ہے, وہ 2 نمبر والا وہ آرٹ سے ریلیونٹ چیزوں پہ اس کو پسند ہوتا ہے, ادھر زیادہ پسند کرتا ہے. کیمرہ اور فلم میکنگ ہے, یا دوسرا آرٹ سے ریلیونٹ باقی چیزیں, پرنٹنگ ہے, دوسری چیزیں ہیں, اس کی تخلیق, اس کو مزہ آتا ہے. بہت سارے پیرنٹس میں نے ایسے دیکھے ہیں, وہ اس پہ وہ غلطی کرتے کہ اپنے بچے کو زبردستی اپنی خواہش پہ ڈاکٹر بنا لیا, بعد میں کو گٹار بچا رہا ہے, کو میوزک بجا رہا ہے, کو کیا کر رہا ہے. بچہ اگر اپنے مزاج کے کوئی بزنس کر رہا ہے, اپنے مزاج کے مطابق کام کرتا ہے, زیادہ ہوتا ہے. اپنے بچوں کے ٹیلنٹ کو دیکھیں. یا میں ایک اور بات کروں گا, کچھ بچے سینسیٹیو ہوتے ہیں, ان کے لیے میں پیرنٹس کو مشورہ دوں گا کہ آپ ایسے بچوں کو ہومیوپیتھی دوائیے, کالی فاز 6X, ان کے 4-5 سال ان کو میٹھی گولیاں دکھلاتے رہے, ان کی سینسٹیوٹی ختم ہوتی ہے, ان کا ذہن بکھرا نہیں ہوتا, ان کے ذہن میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے, پڑھائی کی طرف دھیان دیتے ہیں. کچھ بچے جو پرابلم, ہر دوسرا بچہ ایسا جا کر آ گیا ہے, پیپر جب ہوتا ہے یا پیپر والے دن پہلے وہ اپسٹ ہو جاتے ہیں, یا اینڈ پیپر والے دن وہ بلینک ہو جاتے ہیں. اگر ایسا بچہ بلینک ہوتا ہے تو ہومیوپیتھی میں بڑی اچھی دوائی ہے, ایناکارڈیم 30, اسکرین پہ بھی دیں گے, ایناکارڈیم 30, یہ بھی 5 قطرے پیپروں سے 3-4 دن پہلے دے دیں. ایسے بچے جو انٹرویو سے پہلے اپسٹ ہوتے ہیں, جو پیپر سے پہلے اپسٹ ہوتے ہیں, کسی خاص ایونٹ سے پہلے اپسٹ ہوتے ہیں, ان کے اندر نیچرل ٹیلنٹ نہیں. اگر آپ ان کو ایناکارڈیم 30 4-5 دن پہلے اور دوران پیپر دیتے ہیں, وہ پریشر کو برداشت کرتے ہیں. ایسے سارے بچوں کو اگر آپ 10 بادام رات کو بھگو کے صبح چھلکا اتار کے 21 بار یا ہی ہو یا کبھی ہو دم کر کے کھلاتے ہیں, تو ان کا دعا اعصاب مضبوط رہتے پڑتے ہیں. اگر میں چاہتی کہ بچوں کو پانی کا دم کر کے پلائیں, تو سورہ علم نشرہ 11 بار دم کر کے پلائیں, تو بچوں کو یکسوئی رہتی, دھیان رہتا, نظر نہیں لگتی, پھر بچے پڑھائی طرف دھیان دیتے ہیں. تیسری بات ہے کہ یا حکیمو یا باعثو, یا حکیمو یا باعثو 3 تسمیہ, اور یہی یا حکیم 3 تسمیہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس سے بچوں کی پڑھائی ٹھیک رہتی ہے. بچے اگر خود پڑھے تو بھی اچھا ہے, اگر بچوں کو دم کرنا چاہے تو ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ 21 بار پڑھتے اگر آپ بچوں کو دم کرتے ہیں تو بچے اس سے ٹھیک رہتے ہیں. بچے کا رجحان, بچے کا ٹیلنٹ, بچے کا مزاج دیکھ کے اگر آپ پڑھائی دیتے ہیں تو ٹھیک رہتے ہیں. یہ وہ تسبیح ذکر اذکار ہے جس کے کرنے سے آپ کے بچے اچھا رزلٹ دیتے ہیں. پیرنٹس غلطیاں نہ کریں تو بچے رزلٹ دیتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کسی کا بچہ نشئی نہ ہو, اس دعا سے کسی کا بچہ سوشل میڈیا میں نہ سمجھے, اس دعا کے ساتھ کسی کا بچہ بدتمیزی نہ کرے, اس دعا کے ساتھ کہ سارے بچے پرفارم کریں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.